अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कि बेशक यकीनन, कान लकुम तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है आपके लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन रोल मॉडल है। लिमन काना, उस शख्स के लिए। आप देखें ना, ये बात बहुत अहम है। किस शख्स के लिए ये बेहतरीन नमूना है? उस शख्स के लिए काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह की तरफ रजू रखता है, वल यौमल आखिरा, और आखरत की तरफ भी उसका रजू है, व ज़कर अल्लाह कसीरा, और वो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करता रहता है। तो ये वो बंदा है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। गौर करें कि हमारे अंदर अगर ये सिफात पैदा हो जाएंगी तो हमारे अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो एक बेहतरीन नमूना है और अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है और बहुत महबूब है, उस जैसी सिफात हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा जब हो जाएगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत हमारे से खुद ब खुद हो जाएगी और हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हमें अपने अंदर देखना है कि क्या ये सिफात हमारे अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। तो फिर हमारे अंदर वो सिफात पैदा होगी जो उसवाए हसना कहलाती हैं। पढ़ते हैं, इसका तर्जमा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द यकीनन, कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है, लेमन काना, उस बंदे के लिए, यरजुल्लाह, जो रजू करता है, जिसका दिल लगा रहता है अल्लाह की तरफ, वल यौमल आखिरा, और आखरत के लिए वो तगोदाव करता है। यानी उसका जो सारा काम होता है वो अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए होता है। दुनिया में फंस कर वो अपने आप को ज़ाय नहीं करता, वो आखरत की तरफ देखता रहता है। उसका हर अमल आखरत में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़कर अल्लाह कसीरा, उसकी ज़बान, उसका जिस्म, उसके अफ़आल, उसके आमाल, उसके कौल, उसके फ़ेल हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं। अल्लाह के ज़िक्र का मतलब है कि अगर उसके जिस्म के कोई आज़ा भी काम करते हैं तो वो वही काम करते हैं जो अल्लाह फरमाता है, इसलिए अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते हैं और उसका शुक्र अदा करते रहते हैं। इसी तरह से बंदा जब भी कुछ सोचता है तो उसकी सोच में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबसे पहले आती है कि क्या मेरी सोच अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ तो नहीं है। तो अगर खिलाफ होती है तो उसको छोड़ देता है बंदा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो सोच और इरादा पैदा होता है उसकी तरफ रजू करता है।
تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے اسی کے ذکر میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی طرف رجوع رکھنے والا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہر شخص کو اسوہ حسنہ اپنانا نصیب نہیں ہوتا، صرف اس کو ہوتا ہے جس میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی، جس کا رجوع اللہ کی طرف رہتا ہے، ہر معاملے کا، ہر بات کا، ہر کام کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کی حدود سے باہر نکلنے والا وہ نہیں ہوتا۔ غلطی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کے حکم کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس کا ہر کام آخرت کو دیکھ کر ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے کہ میری امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جنت بیابان اور سنسان زمین ہے، اس کو زرخیز کرنا، اس میں باغ اور پودے لگانا وہ نیک اعمال ہیں۔ ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ جب آپ مزین ہو جائیں گے تو جنت میں باغ باغیچے لگنا شروع ہو جائیں گے، اس کی زمین زرخیز ہونا شروع ہو جائے گی اور اس میں خوبصورت پودے اور درخت اور باغ یہ سب بن جائیں گے۔ یہ بندہ اس میں خود بناتا ہے، تو اس لیے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھا کریں، اپنے اعمال کو صالح نیک بنا کے رکھا کریں گے تو جنت کا خوبصورت منظر آپ کے لیے تیار ہوگا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا گیا کہ والیوم الآخرہ اس آیت میں کہ بندہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہوتا ہے وہ آخرت کی طرف ہی نظر رکھتا ہے، وہاں کے گھر کو بناتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین جو ہے اس کو زرخیز بناتا ہے، پھر اس پر اپنے محل بناتا ہے، اس میں باغ باغیچے لگاتا ہے۔ یہ بندے کے اعمال صالح جو ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ بنتے ہیں، جنت کے محل بنتے ہیں، جنت میں خوبصورت نعمتیں بندے کے نیک اعمال جو نیت خالص سے کیے جاتے ہیں اور جس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں ہوتا، جتنا زیادہ خلوص زیادہ ہوتا ہے ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالح جو کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت محل بنتے ہیں، پودے بنتے ہیں، باغ بنتے ہیں اور جنت کی نعمتیں یہیں سے ہی بندہ بنا کے جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہوتا ہے، وہی بندہ ہوتا ہے جو کانا یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، والیوم الآخرہ، اور وہ آخرت جو قیامت کا دن ہے اس کی طرف اس کا خیال ہوتا ہے، اور جنت میں اپنے محل، اپنے باغ باغیچے، اپنا گھر بنانے کی فکر میں دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو ہر وقت کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کو دکھ پریشانی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اس کے اوپر کرم فرماتا ہے تو شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ کثرت سے ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک انمول خزانہ ہے، جس کی مکمل پیروی کر کے تقوی کے اعلیٰ مقام کو بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرنے کے لیے بندے کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا
سورہ رحمان میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جنتیں دے دی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے کہ رب تعالیٰ کا خوف جب بندے میں پیدا ہوتا ہے تو بندے کے لیے جنتان یعنی 2 جنتیں اس کو مل جاتی ہیں. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں برے کام کر چکا ہوں، برا ہو چکا ہوں، غلط آدمی ہوں، عورت غلط ہوں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، تو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا یا کیسے کھڑی ہوں گی، میں کیسے جواب دوں گا یا کیسے جواب دوں گی. تو یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ 2 جنتیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب تعالیٰ کا خوف، قیامت کا خوف بندے کو تقوی کے نور سے بھر دیتا ہے. تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. بکثرت ذکر الہی کرنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے اور قرب الہی کی منزل ملتی ہے، اور بندہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے والا بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہر عمل ایک خوبصورت نمونہ بن کے سامنے آتا ہے، اور بندے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ خلوص پا کر اپنے اندر وہ عمل جو ہے اس کو سرایت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے. بندے کا پھر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح پیروی کرتے ہوئے ہوتا جاتا ہے. اسوہ حسنہ کتنا خوبصورت نظام ہے، نمونہ ہے، زندگی ہے جو صراط مستقیم پر بندے کو گامزن کر دیتی ہے اور تقوی کے نور سے بھر دیتی ہے. ثابت قدمی، صبر اور تقوی اور استقامت کے ساتھ جب بندہ اس پر چلتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا رہتا ہے، تو پھر جنگ ہو یا فتح ہو، ہر وقت وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے. تبھی وہ اللہ کے ہاں مرتبہ پاتا ہے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار بھی آپ مستقل مزاج تھے، ثابت قدمی سے اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، اور دشمن کی کثرت ہو، خوراک کی شدید قلت ہو، سنگین حالات ہوں، بھوک ہو، لوگ ایک پتھر پیٹ پر باندھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھتے تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے سامنے ہر طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ایسا مظاہرہ کرتے تھے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا، اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی. اتنا اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ کر خود ہی دیکھ لیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں بڑی شان ہے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کل فرما دیں ان لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم میرے جیسے ہو جاؤ، میرے جیسے کام کرنا شروع کر دیں، میرے جیسے اسوہ حسنہ پر چلنا شروع کر دیں، میری زندگی کو رول ماڈل بنا لیں. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور بڑا فائدہ اور بھی ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کتنا فائدہ ہے. تو یہ اللہ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے تو کتنے فائدے اس کو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ تقوی کے نور سے بھی بھر جاتا ہے، اللہ کی محبت بھی اس میں کوٹ کوٹ کر سما جاتی ہے، اور رحمت ربی کے ساتھ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالح میں مشقت اور محنت فرمایا کرتے تھے، میدان جنگ ہو یا امن کا سما ہو، دونوں حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے، اور یہی ایمان والے کی شان ہوتی ہے. وہ جب جنگ میں لڑتا ہے تو
پھر بھی اللہ کا سپاہی بن کر اپنی جان تک دینی پڑے تو تیار ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہر وقت دشمن کے ساتھ لڑتا رہتا ہے۔ کبھی دشمن سامنے سے وار کرتا ہے جیسے جنگ میں ہوتا ہے، اور کبھی دشمن چھپ کر یا پیچھے سے وار کرتا ہے، یعنی شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں۔ بندہ جہاد میں مصروف رہتا ہے، جہاد چاہے نفس کے ساتھ ہو، چاہے وہ شیطان کے ساتھ ہو، چاہے وہ دشمنان خدا کے ساتھ ہو۔ بندہ ہر وقت صبر استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کو پہنچتی رہتی ہے، کامیابی کامرانی اس کے قدم چومتی رہتی ہے۔ ایسے انسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے اعضاء اور اس کی حرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تفسیر بن جاتے ہیں، اور حسن اخلاق کی روشنی ماحول میں نورانی منظر برپا کر دیتی ہے۔ حلال حرام بھلائی برائی سب کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک عظیم نمونہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس آیت کے مطابق وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر، اللہ کا حکم مان کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا احسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو پھر وہ اللہ کا بڑا احسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں ہمیں عطا ہوا، تو اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ عبادت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور تب وہ اسوہ حسنہ کا خوب مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عزت پاتا ہے، اور آخرت میں بھی عزت سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عزت عطا فرمائے، آمین۔